बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात एक ऐसे इंतखाबात होते हैं जिसके अंदर उमूमन जो हुकूमत वक्त हो, उसके पास पूरी की पूरी मशीनरी मौजूद होती है और बल्दियात का काम चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का ताउन होना अव्वलीन ज़रूरियात के अंदर से एक ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने गढ़ KPK से जीतना नागुज़ीर सा लगता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा खासा बड़ा धचका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ा और इस धचके के अंदर कुछ सूरत हाल इस तरह से हुई कि वो वाली सीटें जो कि फॉर श्योर PTI की सीटें थीं, वो भी दूसरी जमातें ले गईं। हमारे पास जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं वो ये कि 17 अजला की 61 तहसील काउंसिल्स की नशस्तों में से 60 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 5 सिटी काउंसिल्स यानी मेयर की नशस्तों के अंदर से 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसके अंदर से 2 जो हैं वो नशस्तें, एक तहसील काउंसलर की और दूसरी सिटी काउंसलर की, ये दोनों जो नशस्तें हैं इनका नतीजा आना बाकी है। तहसील काउंसिल की जैसे एक नशस्त की पोलिंग नहीं हुई, वो बन्नू की तहसील है बक्का खेल, और सिटी काउंसिल की भी एक नशस्त है DI खान पर पोलिंग नहीं हुई। बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमारे सामने रिजल्ट्स मौजूद हैं। 9 तहसीलों के कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनके ऊपर दोबारा से पोलिंग करवाई गई थी। जो टोटल रिजल्ट है उसके अंदर हम लोगों को JUIFA सबसे ज़्यादा ऊपर नज़र आ रही है और JUIFA वो जमात है जिसके बारे में अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छा गुमान नहीं रखती। JUIFA के 20 नशस्तें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 नशस्तें, आज़ाद उम्मीदवार 9 जीते हैं, अवामी नेशनल पार्टी जो है वो 6 नशस्तें लेकर कामयाब हुई है 6 नशस्तों पर, और मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी 2 एंड तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान 1 और पीपल्स पार्टी 1। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत पीछे जाती हुई नज़र आ रही है। जो नवाज लीग है, नून लीग है, वो भी 3 नशस्तों पर है। JUI ने अच्छा खासा मैदान मारा है, लेकिन JUI के बारे में आज बहुत ज़्यादा अफसोस करते हुए फवाद चौधरी साहब कुछ फरमा रहे थे। वो क्या फरमा रहे थे वो सुन लीजिएगा। सिर्फ PTI ही मुल्कगीर जमात है, बाकी तो लोकल जमातें हैं। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। नून लीग और PMLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो PMLN और नून लीग की कोई हैसियत नहीं है। JUIFA को वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ख़त्म होने की बजाय उभरती हुई JUIFA एक बार फिर KPK के अंदर जीती हुई नजर आई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कारकर्दगी और साथ ही साथ जो नशस्तों के जो कैंडिडेट्स थे उसके चुनाव के अंदर भी गड़बड़ हुई। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये है कि वो बहुत सारे वादे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम से किए थे, वो वादों में से कोई वादा भी मुकम्मल तौर पर वफा अब तक 3 सालों में नहीं हुआ और एक परसेप्शन भी ऐसा डेवलप हो गया जिसके बारे में अक्सर औकात हुकूमत कहा करती थी कि परसेप्शन मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है और परसेप्शन की मैनेजमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर हुआ करता था। मीडिया के साथ बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ जनरली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत दबाव डाला जाता था, एज एन जोर दिया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सर्टन इमेज सामने आए, लेकिन अब वो इमेज बतदरीज ख़राब होता जा रहा है और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी की फॉर्म में, उसका भी एक बहुत अहम किरदार है। आज ही इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर एक बात कही, कहते हैं तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और खुमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। अब से मैं KPK के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूंगा। तहरीक इंसाफ मजीद क़ुव्वत के साथ उभरेगी इंशाअल्लाह। और मरीम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहा, वो बड़े सिंपल और बड़े सार्कास्टिक टोन्स के अंदर आज उनका ट्वीट था। एक ट्वीट तो इसी को कोट करते हुए, इमरान खान साहब के कोट करते हुए एक लाफ्टर इमोजी था और दूसरा था तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर
ہر شعبے میں بدترین اور تاریخی ناکامی کے انمٹ داغ اپنے ماتھے پر سجا کر وہ جا رہی ہے تبدیلی. سو اب سیاسی اکھاڑا کافی زیادہ گرما گرمی کی طرف نکل رہا ہے. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں آج کے پروگرام کے اندر اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں JUI سے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں PMLN سے، بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کا بھی شکریہ. اور اخنزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہوں گے. لیکن بیفور وی گو ٹو دا ڈسکشن ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سیاسی اکھاڑے کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی. امیر مقام صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان مسلم لیگ نون نے KPK کے اندر 3 نشستیں جیتی ہیں اور آپ لوگ تبدیلی کے جانے کے اوپر جشن منا رہے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان مسلم لیگ نون KPK کے اندر اس سے کئی زیادہ نشستیں جیت سکتی تھی. جیت تو اصل میں JUI کی ہوئی ہے اور انتخابات تو آپ سب نے الگ الگ لڑنے ہیں. تو آپ لوگوں کی خوشی یا آپ لوگوں کا جشن کیوں امیر مقام صاحب؟ ہلو جی امیر مقام صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں دو حصوں میں بات کروں گا. جی. ایک جنرلی پاکستان اور KPK عوام کی طرف سے اور دوسری اپنی پارٹی کی بات کروں. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ سب کی جشن اور خوشی پورے پاکستانیوں کے لیے اور KPK عوام کے لیے بھی ہے کہ جو تبدیلی کے نام سے عمران خان اور PTI تھی. ابھی میں نے فواد چودھری کی بات سنی، حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ امیدواروں کا چناؤ صحیح نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. تو لوگوں نے تو بیٹ کو اوٹ دیا تھا. بیٹ کو 2018 میں اور 2013 میں KPK عوام نے عمران خان کو لانے کے لیے اس کے نشان بیٹ کو اوٹ دیا تھا. عمران کو کہ بیٹ اس کا نشان ہے، اس کو اوٹ کاسٹ کیا تھا. یہ پیچھے نہیں دیکھ رہے امیدوار کون ہے اور کون نہیں ہے اور کیا چیز. تو ایک جنرلی جو اس نے پاکستان کا حشر کر دیا اور اتنے 3.5 سال میں اس کا اصلی چہرہ دیکھنے میں آیا، تو وہی KP سے جہاں سٹارٹ لی تھی تو وہی کی عوام نے مسترد کیا. اگر وہ کیلکولیشن کرے کہ ان 17 اضلاع میں 2018 میں بیٹ کو کتنے ووٹ ملے اور ابھی جو یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں بیٹ کو کتنے ووٹ ملے، تو مطلب 3 حصہ اس نے ضائع کیا اور 1/4 حصہ اس کو مل گئے. 25% ریٹین کیا ابھی تک اور 75% چلے گئے. اور اگر ان کی گورنمنٹ نہ ہو اور پھر جنرل انتخابات میں آ جائے کوئی پارٹی نہ ہو تو شاید میں کہتا ہوں کہ ان 25% میں بھی 20% چلے جائے گی اور 5% رہ جائیں گے. تو ایک میسج پورے پاکستان کے لیے اور KP کے عوام اور پورے پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہی جو تبدیلی کے نام سے آئے اور جو کچھ عوام کے سامنے رکھ دیا اور وہی KP سے سٹارٹ لیا 2013 سے، تو KP کے عوام نے اس کو اوپر لے آیا اور پھر دوبارہ اس کو مسترد بھی کر دیا. یہ تو ایک جنرل بات ہے، تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. ہر ایک پاکستانی کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جو کچھ ہوا سامنے ان کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے یہ بلدیاتی انتخابات اس کا اگر وہ دعویٰ کرتے تو انہوں نے نہیں کرائی. یہ سپریم کورٹ نے کرا دیے. سپریم کورٹ کی آرڈر پر 3 سال اس نے نہیں کرائے، ڈیلے کرا دیا. پھر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کو کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے آرڈر پر انتخابات ہوئے اور اس میں یہ نتائج سامنے ہے. دوسرا فیز اس کی میں نے اس سے بات سنی کہ وہی پی ملن کا تو کچھ ہی نہیں بنا. تو میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا کہ اگر ہم اپنی یہ خود کیلکولیٹ کریں کہ پی ملن کو 2018 میں ان 17 اضلاع میں کتنے ووٹ ملے اور کتنے سیٹ جیتے اور ابھی کیا ملے، میں صرف شارٹ کٹ کروں گا کہ پی ملن کو ان 17 اضلاع میں جہاں بھی انتخابات ہو رہے بقایا اضلاع میں بعد میں ہوں گے جس میں ہزارہ شامل ہے، ملاکنہ وہی شامل ہے جو ہماری مین جگہ ہے، مگر ان 17 اضلاع میں ہم 2015 کی بلدیاتی انتخابات میں پی ملن کو صرف 1 سیٹ ملی تحصیل کی اور ابھی وہ 1 سیٹ سے بڑھ کر
اگر آفیشلی 3 سیٹیں ہے تو ہمارے 3 لوگ آزاد بھی کامیابی ہوئے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہری پور میں، بنوں میں، اور تو وہی ہماری ایک 6 گنا اس میں بہتری آئی ہے۔ اگر ووٹ بینک کے لحاظ سے دیکھیں کہ کتنے ووٹ ہم نے 2018 میں لیے تھے، ایک ایم پی اے کی سیٹ ہمیں ان 17 اضلاع سے ملی تھی، اور ان 17 اضلاع میں ایک ایم این اے کی کوئی سیٹ نہیں ملی، ایک ایم پی اے کی سیٹ ملی۔ تو ماشاءاللہ اس میں بھی ہمیں 6 گنا، اور اگر ووٹوں کے حساب سے دیکھیں جو 2 ووٹ ہمیں 2018 ملے اس سے کئی گنا زیادہ ملے۔ مگر ایز اے ہول ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جے او آئی کو یا پشاور کی سیٹ تھی تو اس میں پی ایم ایل این اور جی او آئی مل کر انہوں نے لڑا، ہم دونوں ایل آئیز تھے، اور میئر ان کا تھا اور ڈپٹی ہمارا، ہم دونوں نے لڑ کر جو سب سے بڑا معرکہ تھا یہاں کا تھا، اور ہم جیت گئے۔ اور وہی جو مولانا صاحب کی جیت ہے وہ بھی پی ڈی ایم کا پارٹ ہے، اس کا سربراہ ہے، اس کی جیت کو بھی ہم اپنی جیت سمجھتے ہیں، اور وہی پی ڈی ایم کا ایجنڈے کی کامیابی سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ تو سب سے بڑا جو میسج ہے وہ جو بھی باتیں کرے وہ اپنی جگہ، مگر لوگوں نے اس کو واقعی مسترد کیا، ان کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے ہر ایک کام کر دیا۔ کیا کام آپ نے نہیں دیکھے، ہر ایک کام کر دیا، داندلی کی، فلاں کی، اور اس کے باوجود اس کو بدترین شکست ہوئی۔ بفور آئی گو ٹو جے یو آئی، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ نے فرمایا کہ مولانا کی جیت جو ہے ایک طرح سے پی ڈی ایم کی جیت ہے، پی ڈی ایم کی جیت پی ایم ایل این کی جیت ہے، تو کیا آنے والے انتخابات کے اندر بھی پی ڈی ایم اسی طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر انتخابات لڑے گی، یا وہاں علیحدہ علیحدہ؟ وہ ایک اور بات ہے، وہ ٹائم کی بات ہے، مگر ابھی ہم یہ سارے اپوزیشن میں جتنے ہی لوگ ہیں ان سب کی جیت ہے، اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کی جیت ہے، کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 1/4 بھی اس کو نہیں ملے 2018 اور اس کا مقابلہ کر کے، تو وہی تو 3 حصے لوز کر گئے۔ اور اگر جنرل انتخابات آتے جب اس کی گورنمنٹ بھی نہیں ہو تو اس کا پھر کیا حشر ہوگا اور کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آپس کی اختلافات ہے، آپس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے پہلے ووٹ دیا بیٹ کو، صرف عمران اور بیٹ کو ووٹ دیا، کسی شخصیت کو نہیں دیا تھا۔ ابھی لوگوں نے مسترد کیا بیٹ کو اور عمران کو، انڈیویجولی کسی کی جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، مگر مجموعی طور پر انہوں نے بیٹ کو مسترد کر دیا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ میں آپ سے جی تھینک یو سو مچ امیر مقام صاحب، تھینک یو۔ ہمیں پتہ ہے آپ سفر میں ہیں اس وقت، اور آپ نے وقت نکالا سفر سے رک کر سائڈ پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے بات ہم سے کی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب، 20 نشستیں ایک ایسے صوبے سے لے جانا جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور پی ٹی آئی ادھر سے 2 دفعہ جیتی، ایسا نہیں ہوتا نارملی کے پی کے ہسٹری کے اندر، جہاں ایک ہی پارٹی کو 2 دفعہ کے پی کے والے انتخاب کریں، اور منتخب کرنے کے بعد، منتخب کرنے کی وجہ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ ڈیلیور کیا ہے۔ تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جیت اب ورسز پی ٹی آئی کی ہار کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے جنرل الیکشنز کے اندر بھی سبکی اٹھائے گی؟ میری باری ہے مفتی صاحب؟ جی مفتی صاحب، آپ کی باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ پچھلے انتخاب کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے تو ہمیں ایک ثبوت فراہم ہوا کہ پچھلے انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس دفعہ دھاندلی نہیں ہوئی تو نتیجہ سامنے آیا۔ جو ہماری جیت ہے، ہم قطعاً نہیں سمجھتے کہ وہ صرف ہماری جیت ہے، وہ پیپلز پارٹی کی بھی جیت ہے، وہ این پی والوں کی بھی ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کی بھی جیت ہے۔ جو لوگ اس حکومت کے حق میں نہیں ہیں، یہ سب کی جیت ہے، اور یہ عدم اعتماد ہے تحریک انصاف پر، اور دوسری طرف یہ پیشن گوئی ہے آنے والے انتخابات میں۔ ہمیں تو یہ مغرب کی باتیں سنا رہے تھے کہ وہاں اگر وہ اعتماد نہیں رہتا تو وہ استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو اب تو محترم علی امین گنڈاپور صاحب اور وہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور وہ محمد علی خان، یہ تمام لوگ اپنی تحصیل ہار گئے ہیں۔ تو اخلاقی جرات کریں اور ہماری جان چھوڑیں اور استعفیٰ دے دیں۔ عوام ان سے تنگ آ چکی ہے اور عوام بہت پریشان ہے۔
یہ جو ہمیں ووٹ ملا ہے یہ عوام کی پریشانی کا ووٹ ہے. تو مجھے امید ہے جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ پی ٹی آئی سے ہماری جان خلاصی ہو جائے گی انشاءاللہ. ویری انٹرسٹنگ. تو آپ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ ابھی سے کچھ 3 مہینے پہلے تک یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ ایسا اپ سیٹ ہوگا. چٹان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی بیفور آئی گو ٹورڈز گورنمنٹ اینڈ بسرا صاحب. آپ لوگوں کی کل ایک نشست آپ لوگوں نے جیتی ہے پورے کے پی کے اندر. کے پی کے اندر حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کر جلد سے جلوس بھی کیے تھے، اس سے پہلے آتے جاتے بھی رہے ہیں، کچھ اپنا ہورائزن بھی براڈن کر رہے ہیں، لیکن ایک نشست ہے اور وہاں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا. یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کس طریقے سے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں جہاں کے پی کے اندر آپ لوگوں کی جیت نہیں ہو رہی، جے یو آئی کی ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر آپ لوگوں کی جیت نہیں ہو رہی، اب باقی جماعتیں ہم لوگوں کو سبقت لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ایک کراچی اور سندھ آپ کے پاس ہے، ایسے میں آپ اپنے وزیر اعظم کو لگانے کا کیسے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو اور اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کی جتنے کارکنان اور ورکروں نے الیکشن جیتا ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کے پی کے کی سیاست کو سمجھتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کے پی کے کا جو سیاست ہے، کے پی کے میں کوئی ایک پارٹی اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے جو پوری کے پی کے میں اس کا ہولڈ ہو. کے پی کے میں پاکٹس ہوتے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں کوئی اور جیتتا ہے، جو مردان، نوشیرہ، پشاور، 400 ویلیو ہے، اس میں کوئی اور پارٹی، ہزارہ مانسیرہ میں اور پارٹی ہے، ملکنڈ، چترال، دیر، اس میں اور پارٹیاں جیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے مرحلے کے جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے بہت ساری سیٹ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ اچھی پرفارمنس دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پیپلز پارٹی کا بھی آپ دیکھ لیں گے. امید تو دنیا قائم ہے چٹان صاحب، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی تو یہ کہہ رہی ہے اگلے مرحلے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. عمران خان صاحب خود دیکھیں گے. نہیں ہے نا، یہ امید کی بات نہیں ہے نا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایم پی ایس کہاں سے، ہمارے ایم این ایس کہاں سے، ہم نے 2018 میں کہاں سے جیتا تھا، ہم نے 2008 میں کہاں سے جیتا ہے. تو جو کہ پی کے کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سی پارٹی کہاں سی سیٹی جیتتی ہے، تو آئندہ ہمارا اچھا ہوگا. جہاں تک ہے پی ٹی آئی کے تعلق، تو پی ٹی آئی کو ڈبل نقصان ہوا. ایک تو یہ کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ بھائی پنجاب، کیونکہ پنجاب کا ڈومیسائل تھوڑا سا پاورفل ہے، جو ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی رزلٹ کا انتظار ہو رہا تھا اور اس کے لیے آر ٹی ایس کو بند کر کے اور کے پی کے کا اور کراچی کا نتیجہ رکوا دیا. اور پھر جب پتہ چلا کہ پنجاب میں تو یہ ہائی بریڈ حکومت جو ہے یہ ہار گئی، تو اس کے بعد کے پی کے اور کراچی کی جتنی بھی سیٹس تھے وہ سارے کے سارے ان کے کھاتے میں ڈال دیے. ایک تو اس بات کا تصدیق ہوا. دوسرا یہ کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ای وی ایم لا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں بھائی آپ ای وی ایم؟ یہ لوگ کہتے تھے ہم الیکشن کو صاف اور شفاف بنانا چاہتے ہیں. تو چٹان صاحب اتنا کریڈٹ تو دینا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے صاف شفاف انتخابات کرائے، اسی لیے وہ لوگ ہارے ہیں. اگر صاف شفاف نہ ہوتے تو وہ ہارتے کیسے؟ آپ مجھے بولنے دینا، بولے بالکل بولے، لیکن ساتھ میرے سوال کا جواب بھی دے دیں. اب آپ کا سوال پہ میں خود آ رہا تھا، اگر آپ بیچ میں لقمہ نہیں دے تو انہوں نے یہ دعوی کی. لقمے کو مائنڈ تو نہ کرے نا چٹان صاحب، یہ تو میرا کام ہے. وہ بھائی تو اپنا کام ایسا مکمل کریں کہ جب آپ کے ایک سوال کا جواب میں مکمل مجھے مل گیا میرے سوال کا جواب، مجھے مل گیا سوال. مجھے بس یہ بتا دیں کہ اگر صاف شفاف انتخابات نہ ہوتے تو پھر پی ٹی آئی ہارتی کیسے؟ اگر آپ نے مجھے ہاں نہ کے لیے بلایا تو میں تو ہاں نہ میں جواب نہیں دے سکتا. میں آپ سے جواب مانگ رہی ہوں. اگر آپ میری بات کو سننا چاہتے ہیں، میں اس ٹائم سے آپ کی بات سن رہی ہوں چٹان صاحب. جواب میرے مرضی کا ہوگا. چٹان صاحب آپ کی بات سن رہی ہوں اس ٹائم سے، لیکن سوال کرنا میرا حق ہے، اس سے آپ مجھے منع نہیں کر سکتے. اچھا کیا نا آپ نے سوال؟ جی اب جواب دیں. اب آپ کا جواب. الیکشن میں موجودہ حکومت نے اس الیکشن میں ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ شاید وہ ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں بھی استعمال نہیں ہوا. سب سے پہلے تو یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نہیں آئے، آ گئی. اس کے جتنے منسٹرز ہیں کے پی کے، ایسا منسٹر نہیں ہے جس کو الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں دیا. ایسا ایم پی ایز، ایسا منسٹر، ایسا ایم این ایز نہیں ہے جس کو الیکشن کمیشن نے جرمانہ نہیں کیا ہے. اس حد تک یہ لوگ گر گئے تھے
کہ باجوڑ میں ایک ایجوکیشن آفیسر الیکشن کے دوران جو صاحب نے کہا ہے الیکشن رولز میں کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتا ہے، ایک ایسا ایجوکیشن آفیسر لایا جو کرپشن کے کیس میں وہ سسپینڈڈ تھا، اور اس کے لیے ایک یونیک قسم کا آرڈر نکال دیا کہ یہ صرف 19 تاریخ تک جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ تعینات رہے گا. اپنے مرضی کی ڈیوٹیاں ان لوگوں نے لگائی، فنڈز ہر تحصیل میں ان لوگوں نے 40 کروڑ کے فنڈز تقسیم کی، ترقیاتی کام کی، لیکن عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا، عوام نے اس کی مہنگائی کو مسترد کر دیا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ 2018 میں اس کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ جعلی مینڈیٹ تھا. اچھا نہیں، لیکن کیا اتنی ساری مشینری استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی جماعت بلدیاتی انتخابات میں ہارا کرتی ہے؟ شوکت بسرا صاحب، یہ تو آپ لوگوں کے لیے بڑی سبکی ہو گئی کہ ایک تو کے پی کے آپ کا گڑھ، دوسرا کے پی کے سے دوسری دفعہ جیتنے کے بعد آپ لوگوں نے بڑی وکٹری کا سائن بنایا اور وکٹوریس ہو کر آپ آئے کہ دیکھیں جی کے پی کے تو کسی اور کو انتخاب ہی نہیں کرتا. اب پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو کہ کے پی کے اندر ایک نشست جیتی ہے اس بار، وہ آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کے پی کے اندر بھی کہیں کے نہیں رہے. جے یو آئی جس کو آپ کہتے تھے کہ اب یہ ڈیڈ ہارس ہے، وہ جماعت آپ لوگوں سے کئی زیادہ نشستیں جیتتی ہے. شوکت بسرا صاحب، یہ صرف کینڈیڈیٹس کا مسئلہ ہے یا فاسٹ بالنگ کر کے پی ڈی ایم نے آپ کا بلہ توڑ دیا؟ نیکا، سب سے پہلے تو میں جو پارٹیاں وہاں سے الیکشن جیتی ہیں، جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ جے آئی کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت گین کیا ہے، ان کو مبارکباد. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیت جائیں تو دھاندلی ہے، یہ جیت جائے تو بالکل صاف الیکشن ہے. یہ اصل میں ان کو یہی ان کا پرابلم ہے، یہی ان کا مائنڈ نہ بن جائیں، کونسلر نہ بن جائیں، صدر نہ بن جائیں، ایم این ایم پی نہ بن جائیں، تو ادارے بھی خراب ہیں، الیکشن کمیشن بھی خراب ہے، حکومتیں بھی خراب ہیں، ایون کہ پاکستان بھی اس وقت ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ یہ جیتتے نہیں ہیں. تیسری بات میں پھر عرض کروں کہ تحریک انصاف کو انڈاؤٹڈلی وہ ہمارا ہوم گراؤنڈ تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی بنیاد وہاں پہ پہلی ہماری حکومت آئی، اور یہ پی ٹی آئی کی پاپولر جماعت تھی کہ جس کو کے پی والے ایک دفعہ چانس دیتے ہیں، اگر ڈیلیور نہیں کرتا تو دوسری بار نہیں دیتے. ہمیں دوسری بار چانس دیا 2018 میں، پہلے سے زیادہ سیٹیں. وہ پرانی بات ہو گئی بسرا صاحب. ایک منٹ، جو لوکل باڈیز والی بات آ گئی، میں سمجھتا ہوں کہ سیریسلی ہماری جو بڑے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمارے جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو کون سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو رزلٹ آنا چاہیے. آپ کی نظر میں بسرا صاحب کون سے ایشوز ہیں؟ میں اسی سوال کی طرف آؤں گی، بیکاز the issues جو کہ پرائم منسٹر نے اپنے ٹویٹ میں لکھے ہیں وہ بڑے مختلف نظر آ رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ کیونکہ عوام نے بلدیاتی انتخابات کے اندر ووٹ دیا وہ بڑے مختلف ہیں. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں بسرا صاحب، بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو آپ سے اسی سوال کا جواب لیتی ہوں. سی آفٹر the break. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی سبکی ہو گئی اب کے پی کے اندر، اور یہ سبکی ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نئے طریقے سے تنظیم سازی کرنے کا سوچ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ الیکشنز کے لیے ٹکٹس اور باقی ساری چیزیں جو ہے عمران خان صاحب خود سے دیکھے. لیکن شوکت بسرا صاحب، میں یہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی. خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مرحلے کے لیے تمام کام میں خود کروں گا، ٹکٹ کس کو مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا، کون کینڈیڈیٹ ہے، کون کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اگر خان صاحب نے دیکھنی ہیں تو باقی ٹیم لیڈرز کدھر ہیں؟ یہ خان صاحب کے ارد گرد حصار ایک 4-5 لوگوں کا. جی اچھا، میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک فکرہ کہا تھا جی کہ ہم نے اپنے اینڈ پہ جو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا ان تمام ایشوز کو جو پولیٹیکل ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ہیں. میرے خیال میں یہ بڑا کمپریہنسو ایشو فکرہ میں نے کو کہا ہے. ظاہر ہے کہ خان صاحب تو لیڈ کر رہے ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہیں. آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں، یہ سب سے بڑا فرض بنتا ہے ہماری صوبے کی آرگنائزیشن کا، جو کہ پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن ہے، صوبے کی حکومت کا، کہ اگر حکومت موجود ہے اور ہمارا بیس ہے تو وہاں پہ انہوں نے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہاں ڈیلیور کیوں نہیں کیا. ایک بات تو یہ ہے. اور کیوں ہمارا رزلٹ
بہت اچھا آنا چاہیے تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا نہیں آیا. دوسری بات, اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹس دینے میں اگر کہیں غلطی ہوئی ہے, جو پولیٹیکل بات میں کہہ رہا ہوں, تو وہ کیوں ہوئی ہیں؟ اگر ہمارے لوگ آزاد لڑ رہے ہیں یا ہمارے منسٹرز انڈیپینڈنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کیوں ہوئی ہے؟ دوسری بات, اب جو مہنگائی والا ایشو ہے, ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے. اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے, پورے تھرو آؤٹ پاکستان کر رہا ہے. اور اس کے لیے جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں وہ ابھی جلدی اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں شاید نہ آئیں, جن میں ہیلتھ کارڈ بھی ہے, جن میں ابھی ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں, جو ہم کھانے پینے والی چیزیں ہیں, پیٹرول ڈیزل ابھی تک وہ جہاں آنا چاہیے نیچے نہیں آ سکا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, جو کووڈ کے اثرات ہیں, جو ہماری اکانومی پریشر میں ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. لیکن اس سے بڑھ کر بھی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اندر کی صفوں کو درست کرنا ہوگا. ہمیں جو جہاں جہاں ہماری شارٹ کمنگ کو دور کرنا ہوگا. باقی میں پھر کہوں, میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ہماری اپوزیشن ہے ان کو اب میچور ہونا چاہیے. ان کو صرف پاکستان میں اقتدار اچھا لگتا ہے, ان کو جیت اچھی لگتی ہے, ورنہ اداروں کو گالی گلوچ, ورنہ پتہ نہیں خلائی مخلوق کیا کیا. آج دیکھیں, میں ابھی مفتی صاحب کو سن رہا تھا, ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے دنوں بعد میرا ان کا انٹریکشن ہوا ہے, بڑے خوش ہے کہ جی آج ہم جیت گئے, چکے ہم آج تو خوش ہونا بنتا ہے مسئلہ صاحب. چلے اچھا ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف تو چٹان صاحب نے فرمایا کہ پوری مشینری کے پی کے گورنمنٹ نے لگائی تھی کہ کسی طریقے سے دھاندلی ہو جائے, لیکن وکٹری ہو نہیں سکی. کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے, یا پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے بالا تر ہو کر یہ کریڈٹ دیں گے کہ ایٹ لیسٹ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں, جو کہ رزلٹ بھی ویسا ہے؟ کیونکہ ان انتخابات کے بعد, اور یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے, ان انتخابات کے بعد ہم نے دھاندلی کی صدائیں نہیں سنی. مفتی صاحب. انیکا دیکھو, ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا چاہیے نا. ہمارے بسرا صاحب ناراض نہ ہو تو پی ٹی آئی یہاں نفرت کا نشان بن گئی ہے, اور کوئی ان کا اپنا آدمی جو ان کے ساتھ رہتا ہے, وہ انہوں نے کوئی تھرمس اٹھایا ہے, کسی نے پنکھا اٹھایا ہے, بیڈ لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا. اب نتیجہ تو آج آیا ہے, اور یہ نشانات تو پہلے ملتے ہیں. اب یہ بیچارہ بسرا اور بیچارہ عمران خان اتنی نفرت کو کس طرح ختم کرے گا, یہ مشکل ہے. اب اس طرح چیزیں گرنا شروع کر دیں کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی, ان بلدیات نے بتا دیا. میری ایک ہی درخواست ہے کہ عوام محب وطن ہیں, وہ ان کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے لیے لیڈر خود منتخب کریں. جب آپ ان کی رائے کو تبدیل کرتے ہو تو اس سے پھر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. عوام پہ اعتماد کیا جائے, یہ جمہوریت کا سٹارٹ ہے. اور جب آپ نتائج تبدیل کریں گے, اب آپ نے نہیں تبدیل کیا تو ہم نے تو نہیں کہا. یہی حال تھا ہمارا, مقبولیت تھی 2018 میں, لیکن ہمیں نتیجہ نہیں دیا گیا. بسرا صاحب ایک معقول آدمی ہے, اگر ان کے حوالے سے ہماری درخواست پہنچتی ہے کہ برائے مہربانی عوام کو حق دے دو اظہار رائے کا, اور تبدیل نہیں کرو, تو یہ ملک آگے بڑھتا رہے گا, اور انشاءاللہ اچھے اچھے فیصلے ہوں گے. میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگوں نے اگر ہمیں پسند کیا ہے تو آپ کو بھی ہماری شکلیں اچھی لگنی چاہیے. یہ ویسے بڑے انٹرسٹنگ ہے, میرے پروگرام کے اوپر آج مبارک باتیں بڑی دی جا رہی ہیں. چٹان صاحب, آپ نے بھی کوئی مبارک دینی ہے؟ میں نے تو دے دیا, نہیں وہ تو مولانا صاحب کو دیا نا, پی ٹی آئی کو نہیں دیا آپ نے. دیکھیں پی ٹی آئی کا میں کس چیز کا مبارکباد دے دوں؟ انہوں نے جو ملک کو دیوالا کر دیا, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح پاکستان کے ایک ایک ادارے کو آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں, میں اس کا مبارکباد دے دوں. کرپشن میں جو اضافہ ہوا ہے, میں اس کا مبارکباد دے دوں. جو لوڈ شیڈنگ ختم ہوا تھا دوبارہ آ رہا ہے, میں اس کا مبارکباد دے دوں. یہ ڈالر جو بالکل رک نہیں رہا ہے, اور 200 تک ان لوگوں نے معاہدہ کیا ہے ایم ایف کے ساتھ کہ ڈالر 200 تک جائے گا, پیٹرول 200 تک جائے گا, اور ڈالر 300 تک پہنچے گا, میں اس کا مبارکباد دے دوں. یہ جو دہشت گردی ختم ہوئی تھی ہمارے ادوار میں, وہ دوبارہ آ رہی ہے, تو میں اس کا مبارکباد دے دوں. تو کس چیز کا میں اس کو مبارکباد دے دوں؟ یہ لوگ مبارکباد کا, یا یہ ان لوگوں نے جو ریکارڈ توڑ دھاندلی کی ہے اور کوشش کیا ہے اور بار بار کیا ہے, یا اس کا مبارکباد دے دو؟ اس میں تو مبارکباد کا کچھ ہے نہیں کہ میں اس کو مبارکباد دے دوں. ہاں, میں عوام کو مبارکباد دے سکتا ہوں کہ اس سے جان چھوٹ جائے گا,
اور یہ جو بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تنظیم کو دیکھیں گے اور ہم ٹکٹس کو دیکھیں گے، بھائی آپ نے ٹکٹ تقسیم کر سکتے، یہ کوئی کرکٹ کا 12 کھلاڑیوں کا ٹیم نہیں ہے، یہ ملک کا الیکشن ہے۔ جو لوگ آپ کے لیے ٹکٹس تقسیم کرتے تھے، جو آپ کے لیے پارٹی بناتے تھے، جو آپ کو چلاتے تھے، آپ وہ لوگ میدان میں نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کو اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا، اور یہ صرف کے پی کے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی بھی ضمنی الیکشن ہوئی ہے، خانیوال میں کیا ہوا، ان سے پوچھے کہ آپ نے ایک جیتی ہوئی کینڈیڈیٹ کو چرایا جو مسلم لیگ نون کا تھا، اور مسلم لیگ نون نے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو آپ کے سامنے لایا، تو کیا ہوا؟ کراچی میں کیا ہوا جہاں پہ آپ 1 نمبر پہ تھے، آپ کتنے نمبر پہ چلے گئے؟ اور جتنی ضمنی الیکشن ہوئی ہے، اس کا کیا رزلٹ سامنے آیا ہے؟ تو یہ شبلی پراس صاحب جو گاؤں سے آ رہا تھا، درے میں اس پہ لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا، لوگ اب اس کی شکلیں برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھ پہ فائرنگ ہوا۔ جی وہ اس اٹیک کی تو مذمت کرنا بنتی بھی ہے۔ جی مفتی صاحب، بھائی اٹیک نہیں ہوا تھا، گولی نہیں چلی تھی، لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا، لوگ اس کی ان لوگوں کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ چلیں وہ ان کا سٹانس کچھ اور ہے۔ کیسے بیچارے لوگ تو تباہ ہو گئے، جو انجیکشن 100 روپے میں مل رہا تھا وہ اب 550 کا ہے۔ سٹان صاحب، مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، میں کہتا ہوں اگر بسرا صاحب کو اب بھی اپنی مقبولیت کا زعم ہے تو ان سے کہہ دیں کہ ابھی اعلان کریں کہ آپ پنجاب میں کب بلدیاتی انتخاب کرا رہے ہو۔ ہائے، زخموں پہ نمک نہ چھڑکے نا مفتی صاحب۔ مفتی کفایت اللہ صاحب بہت شکریہ، امیر مقام صاحب، شوکت بسرا صاحب، اخندزادہ چٹان صاحب، آپ چاروں نے ہمیں جوائن کیا۔ It was a pleasure having all of you۔ ناظرین، بڑی بڑی نشستیں اس بار جو برج ہیں ادھر کے گرے ہیں۔ پشاور کی نشست میئر کی جے یو آئی کے پاس چلی گئی، مردان کی عوامی نیشنل پارٹی کے پاس چلی گئی، کوہاٹ اور بنو کی بھی جے یو آئی کے پاس چلی گئی۔ اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو صرف اور صرف کینڈیڈیٹس نہیں بلکہ اپنی تمام کی تمام پالیسیز کے اوپر ایک بار پھر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ مہنگائی اور اوورآل وعدوں کا وفا نہ ہونا تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت زیادہ غالب ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد 4-5 لوگوں نے جو سرکل بنایا ہوا ہے وہ خبر نہیں پہنچنے دیتے خان صاحب تک، وہ اصل حقائق نہیں پہنچنے دیتے، اور اس سے ہمیشہ لیڈر کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب جیسے کچھ لوگ جب تھے خان صاحب کے پاس تو وہ سیاست کو سنبھال لیا کرتے تھے، اب پاکستان تحریک انصاف میں ایسا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ حنیقہ نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ و ناصر۔